13वें पारे का दूसरा निस्फ और 14वां पारा 3 पाव आज तिलावत हुए हैं। पहला रुकू जो आज तिलावत हुआ है उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, भला जो शख्स ये जानता हो कि आपके रब की जानिब से जो आपकी तरफ नाजिल हुआ है वो बरहक है, क्या वो उस शख्स की तरह हो सकता है जो अंधा हो। अंधा कौन है यहाँ पर? जो कुरान करीम को नहीं पढ़ता, नहीं मानता, तस्लीम नहीं करता। फरमाया कुरान मजीद का इनकार करने वाले, इसको ना मानने वाले, इसको नज़रअंदाज करने वाले और इस पर ईमान रखने वाले, इसको पढ़ने वाले ये बराबर नहीं है। तो इस पर ईमान रखने वाले इससे नसीहत कबूल करते हैं। अच्छा, जो नसीहत कबूल करते हैं उनकी कुछ सिफ़ात यहाँ पर बयान हुई हैं। कुरान करीम से जो नसीहत को कबूल करते हैं, जो फ़ायदा हासिल करते हैं, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, सिर्फ़ वही लोग नसीहत कबूल करते हैं जो साहिबाने अक़ल हैं, जो अक़ल वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ़ अक्लमंद ही नसीहत कबूल करता है, एक माना तो ये है। लेकिन इसका माना अगर मैं सादा लफ्ज़ों में आपको समझाऊं तो वो ये है कि जो कुरान करीम से नसीहत कबूल करता है वही अक्लमंद है, नहीं तो उसकी अकल उसके काम की नहीं है। वो एक सादा सा शेर, इश्क दे चले नंबर लै गए, अक्लमंद है एवं ही उम्र गालियाँ। जो यही गौर व फिक्र करते रहे कि कलाम है कि नहीं है, इसमें क्या ठीक है क्या गलत है, तनकीदी नज़र से ही देखते रहे, वो तो ऐसी अपनी उम्र ज़ाय कर गए। तो अक्लमंद वो है जो कुरान से नसीहत को कबूल करता है। अच्छा, फिर कुरान से नसीहत कबूल करने वाले अक्लमंद लोगों की सिफ़ात आगे बयान हो रही हैं। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि वला यनक़ुदून अल-मीसाक़, जो लोग अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और पक्के अहद को नहीं तोड़ते। अल्लाह से किया हुआ अहद। आज हमारा नौजवान कहता है जी बस जी मजबूर था, मैंने वादा कर बैठा था इसलिए वादे के हाथों मजबूर हो गया। और हमारे यहाँ शायरों ने भी वादे पर इतनी शायरी कर दी है, अब ये वादा जो है ना ये ब्लैकमेल करने का एक बहाना हो गया। देखिए, जो वादा ही गैर शरई है, हराम काम का है, उसको तो तोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी हराम काम का वादा किया है तो इसका मतलब है हम अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ रहे हैं। अल्लाह से हमारा अहद है ना कि तू ही हमारा माबूद है, तो जब माबूद वही है तो उसकी नाफरमानी करेंगे तो अहद को तोड़ने वाली बात है। तो फरमाया वो नसीहत कबूल करने वाले, वो समझदार अक्लमंद कौन हैं? जो अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करते हैं और पक्के अहद को नहीं तोड़ते, और जो उन रिश्तों को जोड़े रखते हैं जिनके जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और अपने रब से डरते रहते हैं और सख्त हिसाब से डरते हैं। देखें, जो खूनी रिश्ते हैं ना इनको तोड़ने की इजाज़त नहीं है। हम कहते हैं जी जैसा कोई मिलेगा वैसा हम मिलेंगे, जो आएगा हम उसकी तरफ जाएंगे, तो जितना कोई करेगा वैसा ही हम करेंगे, ऐसा शरीयत में नहीं है। हम मेरिट पर देखते हैं कि जिसने हमारे साथ अच्छा किया हम भी उसके साथ करेंगे, शरीयत ने ये नहीं कहा। कुरान ने कहा है कि जो रिश्ते जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उनको जोड़ना है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत में बड़ी ज़बरदस्त बात कही, हैरान कुन बात। ये नहीं कहा कि जो तेरे साथ जोड़ता तो उसके साथ जोड़, नहीं, बल्कि फरमाया सिल मन क़तअका, जो तेरे साथ ताल्लुक़ तोड़ता है तो उसके साथ जोड़। और अगले हिस्से में फरमाया जो तुझे महरूम करता है तू उसको दे। ये खूनी रिश्तों के बारे में है जिनके साथ हमारा खूनी ताल्लुक़ है। मेरे सामने तो ऐसे ऐसे मामलात आते हैं, हैरान हो जाते हैं। लोग अपने माँ बाप के साथ मुकाबला कर रहे होते हैं, बहन भाइयों के साथ मुकाबला तो एक मारूफ सी बात है, ये भी नहीं होना चाहिए। हम जिनको कहते हैं ना शरीके हैं, ये शरीके, तो भाई शरीक का मतलब तो ये है कि उसकी और मेरी इज़्ज़त सांझी है, मैं उसकी इज़्ज़त करूँगा, उसकी इज़्ज़त में मेरी इज़्ज़त है। शरीक का मतलब ये नहीं कि मेरा उससे मुकाबला है, मैंने उसको गिराना है, वो आगे गया तो मैंने उसके मुकाबले में आगे जाना है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया उनको जोड़ कर रखते हैं। व यख़शौन रब्बहुम, अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से नहीं डरना तो और डरना किससे है? और जो उससे नहीं डरेगा ना वो हर किसी से फिर डरेगा। अल्लाह से भी डरते हैं और सख्त हिसाब से भी डरते हैं कि या अल्लाह तू सख्त हिसाब ना लेना।
ہم تیرا سخت حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ ارے یہاں تو بڑے بڑے ڈر گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جن کے عدل کی دنیا مثال دیتی ہے، جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن نبوت کا باب بند ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس برابر برابر بھی ہو جائے نا حساب تو بڑا شکر ہے، بچت ہو جائے گی میری۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے گناہ اتنے تھے، نیکیاں اتنی، چلو برابر برابر ہو گئے، یہ بھی ہو جائے تو غنیمت ہے۔ وہ اتنا ڈر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹے ہوئے تھے، تو ایک نا پرندہ اڑ رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی یہ بات شاید آپ کو بتائی۔ ایک پرندہ اڑا، ایک ٹہنی سے اڑتا ادھر، اس سے اڑتا ادھر، اس کو بڑی حسرت سے دیکھ رہے ہیں، رشک سے دیکھ رہے ہیں، کہتے کاش میں انسان نہ ہوتا، میں یہ پرندہ ہوتا، ادھر سے ادھر اڑتا، کھاتا، بیٹ کرتا اور پھر مر جاتا اور ختم ہو جاتا، میرا کل حساب نہ ہوتا۔ اب مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو ایمان والوں کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے، وہ اللہ کے جو حساب ہے نا اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ کسی نے برائی کی، اب ان کا جواب پتھر نہیں ہے بلکہ برائی کو اچھائی کے ساتھ وہ دور کرتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، فرمایا انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار وہ بھی داخل ہوں گے۔ یعنی وہ اتنے اللہ کو محبوب ہیں کہ وہ تو جنت میں جائیں گے ہی اونچے درجوں میں، اور ان کے والدین، ان کی بیویاں، ان کی اولاد میں سے جو ایمان والے ہوں گے، اللہ ان کی وجہ سے ان کو بھی جنت میں بھی بھیجے گا اور ان کے درجے میں بھیج دے گا۔ انسان پسند کرتا نا کہ اپنوں کے پاس رہے، اپنوں کو دیکھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے ان کے پیاروں کو ان کے درجے میں بھیج دے گا، اور نیکوں کے ساتھ نسبی تعلق رکھنے والے ایمان والوں کو یہ شرف عطا فرمائے گا کہ ان کے نیکوکاروں کی وجہ سے ان کو بھی ان کے درجے میں بھیج دے گا۔ تو یہاں سے میں معلوم ہوا کہ اگر انسان ایمان والا ہو اور اپنے نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہو، ان کے طریقہ پر ہو، تو اللہ تعالیٰ ان نیکوں کی وجہ سے اس کو بھی ان کے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ آج کل کا دور ہمارا بے چینی کا دور ہے، کئی طرح کے ذہنی امراض ہیں، انزائٹی بہت زیادہ۔ اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے تو جی میں بور ہو رہا ہوں۔ کتنی حیران کن بات ہے، بچے جو ہر چیز میں کھیل کا پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، اب وہ بھی کہتے ہیں جی اکثر سننے کو ملتا ہے جی میں بور ہو رہا ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ذہنی امراض اس قدر بڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہم جو دل کے اطمینان کا سبب تھا وہ تھا ذکر الہی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا یا اس کو ہم نے بھلا دیا یا کم کر دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے نا، اس کو تھوڑے میں بھی مزہ آتا ہے، اور کچھ نہ ہو کر بھی زندگی کا سکون پا لیتا ہے، اور جو ذکر الہی سے دور رہتا ہے وہ بہت کچھ حاصل کر کے بھی سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ اگر گوگل کریں کہ خودکشی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں، اکثریت زیادہ تعداد میں خودکشی کرنے والے لوگ کون ہیں، آپ دیکھیں گے وہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کے مال و اسباب کی بہتات ہے، کثرت ہے۔ قلت والے لوگ آپ کو بہت کم ریشو ملے گی۔ تو تھا سب کچھ، نہیں تھا تو دل کا اطمینان نہیں تھا۔ دل کا اطمینان کیوں نہیں تھا؟ جس شے میں رب کریم نے اطمینان رکھا ہے اس کو ہی چھوڑا ہوا ہے۔ اب پیاسے کو پانی نہیں ملے گا تو تڑپ تڑپ کے جان ہی دے گا نا، بھوکے کو کھانا نہیں ملے گا تو بھوک بڑھنے سے کمزوری ہوگی تو جان ہی دے گا۔ تو دل کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اور اس کو ہم نے اگنور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ترغیب دیتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، اور پھر جنت کی تعریف کرتا ہے، جنت کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون
متقین سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اس کا پھل، اس کا سایہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ متقین کا انجام ہے۔ ایک تو اس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، نہریں رواں ہیں۔ آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ غور کیجئے گا، جس علاقے میں دریا ہے ٹورزم زیادہ وہاں پر ہے، اور جہاں دریا نہیں ہے، پانی نہیں بہتا، جھرنے نہیں ہیں، کتنا ہی سبزہ ہو وہاں لوگ کم جائیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں ہم ہریالی بھی دیکھیں، خوبصورتی بھی دیکھیں، اور دریا بھی ہو۔ جب دریا ہوتا ہے تو پھر حسن کمپلیٹ نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں سایہ بھی ہوگا، ایسا سایہ، ایسے سرسبز عالی شان درخت جو کبھی بھی پتا نہیں گرے گا، کبھی بھی اس پر خزاں نہیں آئے گی، اور پھر پانی بھی رواں دواں ہوگا۔ اور پھر پانی کی صفات احادیث میں جو بیان ہو گئی وہ آپ نے کئی بار سنی ہیں۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جنتی لوگوں کے لیے۔ تو آج کل آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے، کہیں گے جی ہمیں تو جنت ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ بھئی تم اتنے جنت سے لاپرواہ۔ اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ میری جنت بڑی شاندار ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، بندے تو جلدی کر جنت میں آ، میں نے تیرے لیے سجائی، اور بندہ کہا نہیں یا اللہ مجھے تو جنت ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ غلط تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی چاہیے، اور جنت اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہی ایک مقام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے رہنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے۔ کریم آقا اپنے لیے بھی جنت مانگتے ہیں، غلاموں کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور ہمیں درس دیا ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ سے جنت مانگو، اور سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، اللہ سے وہ مانگا کرو۔ اس سے آگے سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ ابراہیم کے آغاز میں ارشاد ہے الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کی توفیق سے کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف لائیں۔ اب کفر کے اندھیروں سے اسلام کی روشنی کی طرف کون لائیں؟ آپ، نبی کریم علیہ السلام۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کفر کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ذات مصطفیٰ ہے۔ اس کام کے لیے اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا، پر اندھیروں سے نکالنا کریم آقا نے ہے، روشنی میں پہنچانا حضور علیہ السلام نے ہے۔ اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور علیہ السلام کفر کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ شکر اور کفران نعمت کے متعلق پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا تھا اگر تم نے شکر کیا تو میں ضرور تم کو زیادہ نعمت دوں گا، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، اب لام کا مطلب بھی ضرور ہے، جو آگے نون آ رہا ہے نا شد والا، اس کا مطلب بھی ضرور، میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا۔ اب کسی کے پاس تھوڑا ہے یا کم ہے یا بہت زیادہ ہے، جتنا بھی ہے شکر کرے گا تو وہ بڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر کفران نعمت ہوگی وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ تو شکر ایسے کرنا چاہیے کہ محسوس ہو بندہ شکر ادا کر رہا ہے۔ کچھ لوگ بڑی ناگواری سے شکر کرتے ہیں، بس جی شکر ہی کرنا، جی بس شکر اللہ تعالیٰ، یہ شکر ہے؟ ناگواری کے ساتھ ایسے کہو الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہ شکر زبان پر اسی وقت آئے گا جب انسان نعمتوں کے اعتبار سے اپنے سے کم بندے کو دیکھے گا، اپنے سے کم تر کو دیکھیں گے تو زبان پر خود بخود شکر آ جائے گا۔ اچھا اگر شکر کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ کر لیں گے ہم؟ اللہ کو کوئی سپورٹ کر دیں گے ہم؟ بھئی شکر تو اپنے لیے کرنا ہے۔ سارے لوگ مل کر اللہ کا شکر کریں تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ شکر کرو تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ اگلی آیت ہے، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کیا ہوا ہے۔ شکر تم نے اپنے لیے کرنا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ جب حضور کہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ حدیث قدسی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر
اور تمہارے انس اور جن تم میں سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر تمام انسان سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں، سارے انسان سارے جن ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، اور میں ہر فرد کا سوال پورا کر دوں، سب نے جو مانگا میں سب کو دے دوں، تو کیا ہوگا؟ جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جتنا سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے کمی ہوتی ہے۔ تم سارے مانگو مجھ سے، سب کی ڈیمانڈ کے مطابق میں دے بھی دوں تو میرے خزانوں میں سوئی سمندر سے نکالنے سے کتنی کمی ہوگی؟ بس اتنی کمی ہوگی۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی چیز مثلا آفت یا مصیبت وغیرہ پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ یعنی اگر کسی پر کوئی تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو اللہ کی ناشکری نہ کرے، بلکہ غور کرے کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے، عقیدہ ہے، آپ کا نظریہ صحیح ہے تو پھر آپ کو نیک عملوں کا آخرت میں فائدہ ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آخرت میں نیک عملوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال یہاں پر آیت نمبر 18 سورہ ابراہیم میں بیان ہوئی۔ فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہ آیت نمبر 18 سورہ ابراہیم ہے، اور اس میں واضح طور پر فرمایا کہ جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے یا جس کا ایمان نہیں ہے اللہ پر، جو بے ایمان ہے، جو کافر ہے، وہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے، فلاحی کام کر لے اور خرچ کر لے لوگوں پر، یا نیکیاں کر لے، کچھ بھی کر لے، تو اس کے سارے اعمال قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے راکھ ہوتی ہے۔ راکھ جتنی مرضی اکٹھی کر لیں کسی کام کی ہے، ہوا کا ایک جھونکا آئے تو ساری راکھ کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کامیاب وہی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ انما الاعمال بالخواتم، تمہارے عملوں کا دار و مدار تمہارے خاتمہ پر ہے، اگر خاتمہ ایمان پر ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہو رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں ہم گننا شروع کر دینا، گن نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ اس کی نعمت نہیں ہے تو اور کیا؟ میرے ذہن میں آیا، میں نے فوراً زبان سے نکال دیا، آپ نے جیسے جیسے سنا، سماعتوں سے لفظ ٹکرایا، فوراً معنی سمجھ گئے۔ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بیٹھے ہیں سکون سے سانس لے رہے ہیں، کبھی ان کو دیکھیں، تصور کریں جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، صبح سے شام تک ایک سلنڈر پھر چینج ہو جاتا ہے، پھر اس کی قیمت دیکھیں، کاسٹ دیکھیں کیا، اور ہم مفت میں سانس لے رہے ہیں، کوئی سلنڈر نہیں اٹھایا ہوا، کوئی دقت نہیں آئی، یہاں چاہیں یہاں، باہر جائیں وہاں۔ تھوڑی نعمتیں ہمارے جسم میں مسام ہیں، گرمی لگے تو پسینہ نکل جاتا ہے، یہ مسام بند ہو جائیں ہم جی نہ پائیں، تڑپ جائیں ہم۔ ہمارے منہ کے اندر لعاب ہے، پانی نہیں بھی پیا روزے کی حالت میں بھی منہ گیلا رہتا ہے، اور یہ ایک ضرورت کے مطابق، یہ ہماری زبان کے نیچے سینسر ہے، وہ ضرورت کے مطابق ہمارے جسم میں اس لعاب کو بھیجتا رہتا ہے تاکہ منہ گیلا رہے، زبان سوکھ کر کانٹا نہ بنے۔
کتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں لا تحصوها، تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں، لیکن انسان پھر بھی لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم ہے، ناشکر ہے، ناسپاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی دولت نصیب فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی اور سب مومنوں کی جس دن حساب ہوگا۔ پھر اس سے آگے 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر وہ شاندار آیت ہے جو قرآن مجید کی حفاظت کو بیان فرما رہی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ کب بیان ہوا؟ جب کوئی سافٹ کاپی نہیں تھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی جس نے سارا ڈیٹا محفوظ کیا ہوا ہے، کوئی ماسٹر کمپیوٹر نہیں تھا، کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کاغذ بھی خال خال ملتا تھا۔ اس دور میں قرآن مجید کو لکڑی کے ٹکڑوں پر، ہڈیوں پر اور مختلف چیزوں پر لکھا جاتا تھا آیتوں کو، تاکہ یاد رہیں۔ لکھنے کے لیے کاغذ بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا۔ تب اللہ نے کہا تھا ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ صحابہ کرام شہید ہو گئے 200 سے زیادہ جنگ یمامہ میں، جو یہ ختم نبوت کے مسئلے پر جنگ لڑی گئی تھی، اور سب سے زیادہ صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے دور میں۔ تو 200 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے۔ فاروق اعظم کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر سے، خلیفۃ الرسول، قرآن مجید کو کتابی صورت میں ایک جگہ اکٹھا کریں۔ اتنے زیادہ حفاظ شہید ہو گئے کہیں ہم قرآن سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو اس دور میں قرآن کریم کو لکھا گیا، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں پہلی بار قرآن مجید کو 2 جلدوں میں اکٹھا ایک جگہ کیا گیا، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی کاپیاں کی گئیں، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ ہر گھر میں قرآن نہیں ہوتا تھا، آج ہر گھر میں قرآن ہے اور ہمیں قدر نہیں ہے، اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اور ہم اٹھاتے تک نہیں ہیں۔ اس دور میں قرآن کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، اور ہر عالم کے پاس بھی قرآن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ صرف لکھا جاتا تھا اور لکھ کر کاپی کیا جاتا تھا۔ تو اس دور میں جب کاغذ نہیں تھا، اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اور جیسا قرآن آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ ساری دنیا سے کاغذ ختم ہو جائے، یہ مصحف کتابی صورت ختم ہو جائے، سافٹ ویئرز ختم ہو جائیں، کاپیز ختم ہو جائیں، اور ماسٹر کمپیوٹرز بھی ختم ہو جائیں، پھر بھی یہ قرآن اللہ کے کرم سے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ اور یہی آیت بتاتی ہے کہ قرآن کا ہر حرف محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، حضور کی شان بیان کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہا تھا، میرے رب نے کہا ہے اس کی اللہ خود حفاظت کرے گا۔ جتنا بھی قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا اس کی حفاظت ہے، نہ شد بدلے گی، نہ زیر بدلے گی، نہ زبر بدلے گی۔ جو زبان مصطفیٰ سے اللہ کا کلام نازل ہوا ویسا ہی قیامت تک ہوگا۔ اسی لیے میاں صاحب کہتے ہیں، شداں مداں زیراں زبراں وچ شان تیری دے آئیاں، تے عامہ لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اخلاص بڑی زبردست چیز ہے جی، بہت طاقتور چیز ہے۔ ہم نیکی کریں اور نیکی میں ہماری نیت اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر یہ اخلاص نہیں ہے۔ نیک کام کرتے ہوئے نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ اخلاص ہے۔ اب اخلاص کی طاقت کتنی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا نا، اس نے کہا یا اللہ تو دیکھنا میں ان کو بڑا گمراہ کروں گا، میں لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو خوش نما بنا دوں گا۔ کام برا ہوگا لیکن ان کو بڑا اچھا کر کے دکھاؤں گا۔ بدماشی اچھا کام ہے، برا کام ہے نا، لیکن آج اس کو بطور فخر دکھایا جاتا ہے۔ یہ شراب پینا اچھا کام ہے، برا کام ہے، آج اس کو بطور فخر دکھایا جاتا ہے۔ ظلم کرنا اچھا کام ہے، برا کام ہے، لیکن بطور فخر اس کو دکھایا جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا میں برے کام ان کے لیے مزین کر دوں گا اور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، الا مگر عبادک منہم المخلصین، تیرے وہ بندے جو اخلاص والے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اخلاص میں بڑی طاقت ہے۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے اگر کچھ کرتا ہے تو اس میں بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ اس کی برکت سے شیطان پھر اس پر حملہ نہیں کر سکتا، کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اب اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وہ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کو بیان فرماتے بیچ میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب ان کی حالت ایسی تھی، وہ بہت بری حالت تھی، لعمرک، میں آپ کی زندگی کی قسم کہتا ہوں، مجھے آپ کی زندگی کی قسم۔ وہ اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ یہاں پر جو زبردست بات ہے نا جی، اللہ نے حضور علیہ السلام کی پوری زندگی کی قسم ارشاد فرمائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے آپ کی زندگی کی قسم۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتا آپ میرے خلیل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتا آپ کلیم ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ ہیں، اور حضور علیہ السلام کی شان تعظیم و توقیر دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اچھا، اس میں حضور علیہ السلام کی فضیلت ہے، عظمت ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کی بھی تو قسم کھائی ہے، طور پہاڑ کی بھی تو قسم ہے، لا اقسم بہذا البلد شہر مکہ کی بھی تو قسم ہے، تو صرف حضور کی اگر یہ بات کہہ دی تو یہ کوئی خصوصیت تو نہیں ہے، قسمیں تو اللہ نے اور بھی ارشاد فرمائی۔ ہاں بالکل فرمائی۔ دیکھیں طور پہاڑ کی قسم ارشاد فرما کے اللہ نے بتا دیا پہاڑ بڑے بڑے محترم ہیں، پر میرے ہاں محترم ترین پہاڑ طور ہے۔ شہر مکہ کی قسم ارشاد فرما کے بتا دیا شہر بڑے بڑے عظمتوں والے ہیں، پر میرے ہاں محترم شہر مکہ معظمہ ہے۔ اور حضور کی عمر کی قسم ارشاد فرما کے بتا دیا اے حبیب میرے بڑے پیارے آئے، میرے عبادت گزار آئے، اولیاء آئے، صالحین آئے، انبیاء آئے، بہترین زندگیاں گزارنے والے آئے، پر میری بارگاہ میں سب سے مبارک زندگی تیری ہے، سب سے عالی شان زندگی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی پوری عمر مبارک کی اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی۔ پھر آگے مشرکین کا بیان ہے کہ ان کے پاس کوئی بندہ آتا نا باہر سے تو مشرکین مکہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، بندہ نواں آ رہا ہے، نیا ہے، کہیں حضور کی باتوں میں نہ آ جائے، اس کو کہتے یہ جو قرآن سناتے ہیں نا یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنہوں نے حق پر چلنے سے لوگوں کو روکا اور برائی کے راستے دکھائے، وہ خود تو گناہ گار ہیں ہی، اپنے گناہ کا تو بوجھ اٹھائیں گے، لیکن جن لوگوں کو برائی کی طرف لے جا رہے ہیں ان کے گناہوں کا بھی وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ اگر اس کے برعکس ہو، انسان خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے تو خود تو نیکی کا ثواب پائے گا ہی، اس کے کہنے پر جو بندہ نیکی کر رہا ہے اس کی نیکیاں بھی اس کے نامہ اعمال میں آئیں گی، اور اس کی اپنی نیکیوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن مجید حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے کی ایک وجہ اللہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو براہ راست فرشتوں کے ذریعے بھی قرآن بھیج سکتا تھا، لیکن حضور کے ذریعے بھیجا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ہم نے آپ کی طرف قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب حضور علیہ السلام پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو سرکار وہ آیت بتاتے، پھر اس کے معانی سمجھاتے، صحابہ کے دلوں میں جو اس کے متعلق سوالات آتے اس کا جواب دیا کرتے اور اس کے معنی کو سمجھایا کرتے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو لوگ اس کے معنی کو سمجھ نہ سکتے، تو پھر ان کو کنفیوژن ہوتی کہ شاید اس کا کوئی اور معنی ہے، تو سرکار علیہ السلام پر نازل ہوا، حضور نے قرآن بھی بتایا کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور پھر حدیث مصطفیٰ کی صورت میں اس کو سمجھا بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حدیث بھی ضروری ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا، جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کافی، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بھئی اگر تم قرآن کو کافی سمجھتے ہو تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ حضور پر نازل ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ حضور اس کی وضاحت کو سمجھائیں، اس کے معانی کو سمجھائیں، اور معانی سمجھانے کے لیے جو کچھ لب مصطفیٰ سے نکلے گا وہ حدیث ہی تو ہے۔
وہ حدیث ہے جو لب مصطفیٰ سے نکلے گا۔ اچھا، پھر اس سے آگے بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ مشرکین کا انداز کیا ہوتا تھا، جب کسی کو پتہ چلتا اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، بڑا غم زدہ ہو جاتا، تو ان کی یہاں پہ مذمت ہو رہی، تم بیٹی کو ایسے سمجھتے ہو۔ اب آپ نے وہ حدیث سے سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ پاک کے بارے میں فرمایا، لیکن اس منظر کو ذرا اپنی نگاہوں میں لائیے کہ جب لوگ اپنی بیٹیوں سے کیسی نفرت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بیٹی کا باپ ہونے میں عار محسوس کرتے تھے، ایسے میں حضور فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے بیٹیوں کو تو عزتیں ہی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہیں۔ پھر اس سے آگے شہد کا ذکر ہے اور اس کو شفا کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہد بیماریوں کی شفا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماریوں کے لیے دوا کا حکم دیا ہے۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ دوائی وغیرہ کی ضرورت نہیں، بس اللہ سے دعا مانگیں جی اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا، بس آپ دم کر دیں جی، پھونک مار دیں۔ سب کچھ کرنا چاہیے، دم بھی کروائیں، پڑھیں بھی، دعا بھی مانگیں، لیکن دوائی بھی استعمال کرنی چاہیے جو صحیح دوائی ہے، اور اسی طرح علاج بالغذاء بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کریم قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کو شفائے کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔